क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है और ये वो दिन है कि जिस दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की अपने अहलो अयाल के साथ। ये वही हुसैन हैं कि जिनके बारे में ख़ुद रसूल अकरम कहते थे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है। ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन आप से हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये आज रोज़े आशूर हमें समझ में आ जाता है कि जिस तरह से इमाम अली मकाम ने कुर्बानी पेश की और उसके बाद इस्लाम का नाम क़यामत तक के लिए ज़िंदा रख दिया। ये बात आज साबित हो जाती है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर हम वाक़या करबला की बात करते हैं तो क्या ही कहने इस घराने के कि जो वारिसे आयते तत्हीर है, जो वारिसे कायनात है, जो वारिसे आले इमरान है, अपने अहलो हयाल को लेकर निकल कर चलते हैं और करबला में आके मुकीम हो जाते हैं। और तारीख़ ये बताती है कि इमाम इस ज़मीन को ख़रीदते हैं और फिर बताते हैं कि इसे दश्ते नैनवा कहा जाता है, इसे करबो बला कहा जाता है। यही मेरा क़याम होगा। हक़ व बातिल का एक मार्का होता है। बज़ाहिर तो फ़तह हमें यज़ीद की नज़र आती है, लेकिन आज तक और क़यामत तक हमेशा नाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही ज़िंदा रहेगा। और अगर हम बात करते हैं इस घराने की तो क्या खूबसूरत नज़र आता है ये घराना कि जिनके नाना जो हैं वो रसूल खुदा हैं, कि जिनकी मोहब्बत का दावा ख़ुद अल्लाह की ज़ात कर रही है, जिनकी वालदा गिरामी की अगर बात की जाए जिन्हें वालिद उनके उम्मे अबीहा कहकर मुखातिब करते हैं, जो जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। अगर वालिद की बात की जाए तो कुल्ले ईमान है, कभी राह फ़रार इख्तियार नहीं करते। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम है जिन्हें अबू तुराब भी कहा जाता है। भाई की अगर बात की जाए तो इमाम हसन है, पहले इमाम है और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और अगर बात की जाए आपकी कुर्बानी की तो ऐसी बेमिसाल कुर्बानी है कि जहाँ पर ख़ुद सजदा जो है अपने ऊपर नाज करते हुए नज़र आता है। कहते हैं कि इबादत की जो ज़ीनत है वो सजदा हुआ करती है और सजदे की जो ज़ीनत है उसे हुसैन कहा जाता है। और दरसे करबला से हम क्या कुछ सीखते हैं, ये आज का दिन हमारे लिए तारीख़ में इतनी अहमियत का दिन रखता है। इस दिन ने हमारे लिए आगे क्या नई नई चीज़ें जो हैं उनको रकम किया है, इंसानियत को क्या सबक सिखलाया है। और हुसैन सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ही लिए नहीं है, हुसैन पूरी दुनिया के लिए है, पूरे जहाँ के लिए है, तमाम अक़वाम के लिए हैं। और इमाम अली मकाम जो हैं, अगर इनके सफ़र की बात की जाती है, किस तरह से अपने हज को उम्रे में तब्दील किया जाता है सिर्फ़ इस बात से कि अल्लाह के घर में कोई शर व फसाद ना फैलाया जाए, वहाँ पे कोई जंगो क़िताल ना की जाए। और अगर हम बात करते हैं इस सफ़र की, ये वो सफ़र इश्क है कि जहाँ पे जब शब आशूरा आती है तो चराग़ को बुझा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जिसने जाना है वो मुझे छोड़कर जा सकता है और जन्नत सबके लिए वाजिब हो जाएगी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँगा। लेकिन जब चिराग को दोबारा रोशन किया जाता है तो अपने इर्द गिर्द उन्हीं 72 असहाब को बैठा हुआ पाते हैं। यहाँ पे हर सहाबी जो है अपनी मिसाल आप नज़र आता है। बहन के किरदार की बात की जाए तो आपकी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। जिस तरह से वाक़या करबला के बाद आप आगे इस्लाम के दर्स को लेकर चली हैं, दीन मोहम्मदी को आपने आगे बढ़ाया और जिस तरह जगह जगह रुक के आपने खुतबात किए और लोगों को मुखातिब करके बताया कि ये दो शहज़ादों की जंग नहीं थी, यह हक़ व बातिल का मार्का था। दरबार यज़ीद में आपने जिस तरह से यज़ीद को मुखातिब किया और जिस तरह से तमाम बातें कहीं, वो इस्लाम में हमेशा याद रखी जाएंगी, इंसानियत में हमेशा याद रखी जाएंगी। और किस तरह से पूरी दुनिया को ये बतला दिया कि बातिल हमेशा मिट जाता है और हक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद दुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन बखैरियत और आफ़ियत से गुज़रा। आशूरा का रोज़ अगर इसके हवाले से बात की जाए तो शायद हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। अगर हम ता क़यामत भी अगर बात करते रहे तो ये घराना ऐसा है कि जिसकी ख़ुद वादाहु ला शरीक तारीफ़ बयान कर रहा है, कि जो कह रहा है ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ ना मुझसे कोई पैदा हुआ है, लेकिन अगर मैं भी किसी का महबूब हूँ तो मैं रसूल खुदा का महबूब हूँ, मैं अपने रसूल का महबूब हूँ। और ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में ख़ुद कुरान की आयत बता रही हैं कि हमने आपको हर ऐप से पाक रखा है। सर, ये सफ़र इश्क कहा जाए इसे, एक सफ़र जो किया इमाम अली मुकाम ने और करबला आके रुक जाते हैं और दीन इस्लाम के लिए जिस तरह की कुर्बानी दी जाती है,
آج تاریخ میں ہم اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیضہ. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے مذہب کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے اللہ کریم کے، اور اس سے ساتھ ساتھ اس چیز کا بڑا شکر ہے اور خوشی ہے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر نظر دوڑائیں تو وہ پوری آپ سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ مشعل رہا ہے. لمحہ بلمحہ آپ کی زندگی کا معاملات آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو ملتے ہیں، اور قربانی کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا وصال، پیدائش کے بعد والدہ صاحبہ کا وصال، دنیا سے چلے جانا، اور کم سن تھے اس وقت دادا کے پاس جاتے ہیں، دادا ان کی جو ہے تھوڑی سی نگہداشت کرتے ہیں، دادا کا وصال، پھر چچا کے پاس آتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی مثال ہے. ہم لوگ بڑھاپے میں بھی ہمارے والدین جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا. اور ایک ہمارے نبی تھے جن کے لیے کوئی بھی چیز کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایک مثال بنا کے پیش کی کہ جن کے اوپر ہم ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہم سارے قربان. ان کے والدین ان کی پیدائش اور ان کی کمسنی میں وہ وصال فرما گئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آل اولاد پہ آئے، حضرت فاطمہ صاحبہ پہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے، حضرت امام حسن پہ آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام پہ آئے. آپ دیکھیں گے آپ کو ان کی پوری حیات طیبہ کے درمیان میں آپ کو مسالے ہی مسالے ملیں گی، اور زندگی گزارنے کا تمام تر جو دستور ہے آپ کو ان کی حیات میں وہ ملتا ہے. بہت خوب کہا. اور آخر میں جب دیکھیں جو واقعہ کربلا ہے وہ تو انسانیت کے لیے ایک مثال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر، انسانی ہسٹری کے اندر اس قسم کی قربانی کی کوئی مثال آپ کو ملے گی. جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے جو قربانی پیش کی، کیا ان کے لیے کوئی مشکل تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے؟ اور اس جنگ کو دنیاوی طور پر جیتنے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اس مذہب کی تاحیات وہ کہیں کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس انسانیت کے لیے قربانی کی ایسی مثال قائم کی. آپ نے بڑا درست کہا. آج یزید کو کون اچھا کہتا ہے؟ جب بھی کوئی مثال دیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، ان کی قربانیوں کی مثال دیتا ہے، ان کے خاندان کی مثال دیتا ہے، ان کی آل اولاد کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اس وقت ان مشکلات کے اندر جس طرح کا وہ وقت گزارا ہے. وہ تو ایک ایک جو فرد ہے یا ایک ایک لمحہ ہے وہ پوری داستان ہے ان کی. اور آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر انہی چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے. کاش ہم امام حسین علیہ السلام کی جو ان کی قربانی ہیں ان کو یاد رکھیں. ہم صرف محرم کے 2-4 دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ. کاش ہم ان کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ ہم سے کوئی تنگ ہوگا نہ ہم کسی سے تنگ ہوں گے. بہت خوب. نشاط صاحب، اب ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر سورہ آل عمران میں ایک مباہلے کا ذکر بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہم پہ ثابت کر دو یا اللہ سے ہمارے لیے عذاب مانگو. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے بھائیوں میں اپنے ساتھ جناب علی ابو طالب کو لے کر آ رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں میں اپنے ساتھ امام حسن امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ نجران کے جو عیسائی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کو روک دیجئے کہ یہ ہمارے حق میں بددعا کے لیے ہاتھ مت اٹھائیں، کیونکہ جو نور ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہم جب واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں رسول نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. جنگ صفین میں ایک مقام آ جاتا ہے نا جہاں حضرت عباس کو کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اے عباس، ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ تو 13 برس چھوٹے ہیں، حسن کو جنگ کے لیے نہیں جانے دیتے، حسین کو نہیں جانے دیتے، لیکن آپ جاتے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ کیا تم وہ جملے بھول گئے رسول خدا کے کہ حسن اور حسین تو میرے بیٹے ہیں؟ وہ باہلہ میں وہ ثابت کر کے بتا رہے ہیں.
اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہونٹ جنہیں رسول خدا چوما کرتے تھے، وہ سوار جس کی سواری خود رسول خدا تھے، جو دوش پیمبر پہ سوار ہو جاتے تھے تو سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ جاتا تھا کہ حسین آپ کے کندھے پہ سوار ہو چکے ہیں۔ ایک وقت ہم نے تاریخ میں وہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ شمر ذوالجوشن ایک ایسی چھری سے گلا کاٹ رہا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے، اور زیارت ناہیہ کے یہ الفاظ ہیں جس میں امام زمانہ جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے وہ یہ مخاطب کر رہے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، کہ آپ کا وجود تیروں پر تھا، اور ایک ایسی کن چھری سے آپ کا گلا کاٹا گیا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت زینب دربار یزید میں موجود ہیں تو یزید ان کو دکھانے کی خاطر ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے کہ جنہیں رسول خدا خود چوما کرتے تھے۔ آج اگر ہم امام عالی مقام کی شہادت کی اگر بات کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ فضیلت تو شاید بہت کم ہے جو میں نے بتائی ہے، آپ اس سے آگے کس طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات واقع کربلا کی ہوتی ہے تو زبان جو ہے عموماً الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل، لیکن اگر آپ بات کربلا کی کریں گی یا واقعہ کربلا کی کریں گی تو قربانی اور ایسی بے مثال یا بے نظیر قربانی جو شاید انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے دی گئی نہ اس کے بعد دی جا سکی۔ بے شک اس میں شاید 72 جو ساتھی ہیں اور جو عاشورہ کا دن ہے، شہادتیں ہیں، شاید ہر جو کربلا کا لمحہ ہے اس دن کا، وہ رہتی دنیا تک سبق بھی ہے۔ بالکل ہے۔ مصائب اس سے کہیں بڑے کربلا کے بعد ہیں۔ بی بی زینب نے جھیلے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جھیلے، لیکن یہ سارا کچھ کیا تھا؟ تو صاحب نے ابھی بات کہی، اگر جنگ کرنا مقصود تھی تو فوجیں لے کے جاتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو 6 ماہ کے بچے کے ساتھ کبھی کوئی جنگ کرنے نہیں جاتا۔ یقیناً فرض تھا، ایک سخت فرض جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سنانے کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے، بالکل، تو وہ ذمہ داری اہل بیت کو سونپ دی گئی۔ یقیناً اس میں سرخرو ہوئے، وہ سرخرو ہو گئے، اور جس شخص نے اہل بیت کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ رہتی دنیا تک عبرت بے شک، نہ اس کا کوئی نام لیوا ہے، نہ اس کا کوئی نام رکھنا پسند کرتا ہے، بلکہ اگر کبھی لان تان کی بات آئے تو شاید کسی کے بہت غصے میں آ جائے تو اس کا نام لے دیتا ہے یا کسی کو اس کے نام سے پکار لیتا ہے۔ دیکھیں، قربانی تمام نبیوں نے، ان کے اہل بیت نے دی ہے۔ ایک قربانی ہے جو ہم، آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ عید پر ہم حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ ابتدا اس کی اسماعیل اور انتہا حسین ہے۔ قربانیوں کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ جڑا ہے، ان کے اہل بیت کے ساتھ جڑا ہے، لیکن ایسی قربانی کی مثال کہیں نہیں، انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی نون ہمارے لیے کوئی صدیاں ہوں، اب 1400 سال تو اب بھی گزر گئے، بالکل گزر گئے، اس میں بھی نہیں ہے۔ رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک ہمیں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
قربانی کا وہ معیار جو حضرت امام حسین نے قائم کر دیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ شاہ صاحب وہ لیول بھی دیکھیں نا کہ کہاں 7 محرم کو یہ پانی بند ہوتا ہے، اور التش التش کی صدائیں ہیں خیموں میں، اور وہ رات کا جو منظر ہے جو تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر وہ خود چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میں جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں حسین نواسہ رسول تم سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن وہ 72 کے 72 ساتھی وہیں موجود ہیں۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب لشکر یزید کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ایک شخص اس میں سے یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے حسین اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں، جب تک یہ بچہ خود اپنے منہ سے پانی نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دے سکتے۔ اور وہ جب تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ننھے ہونٹوں پہ جو زبان پھیری جناب علی اصغر نے، اور حرملہ نے جس طرح سے ایک تیر چلایا۔ آپ نے 72 ساتھیوں کا ذکر کیا، وہ 72 ساتھی جو عظیم شہادت جن کے حصے میں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور آپ دیکھیے کہ یہاں سے تو کوئی ادھر نہیں گیا، ادھر سے ادھر آ گئے۔ جو ادھر سے ادھر آ گیا وہ ایک انسان تھا، جو انسان تھا وہ ادھر سے ادھر آ گیا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کیا؟ ہم جب اسلام کی بات شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے چوہدری صاحب نے حیات طیبہ پہ روشنی ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے زندگی جو ہے اس کے ہر چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں دیا گیا گائیڈنس کے لیے، اور اس کے بعد اگر کچھ رہتا تھا تو وہ یہ تھا کہ کربلا سے سیکھ لو کہ تمہیں اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے تمہیں جو کچھ قربان کرنا پڑے، اور انسان رہتی دنیا تک قیامت تک ہر مسلمان جو بھی قربان کر دے گا وہ اس قربانی کے لیول تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ بھی مشعل راہ ہے، بے شک وہاں تک مشعل راہ۔ معاملہ یہ ہے، یہ جب بات کی جاتی ہے حق و باطل کی جنگ کی، دیکھیں حق تو زندہ رہنے کے لیے ہے، حق نے رہنا ہے، بے شک۔ بہت ساری انبیاء کرام ہیں، ہمیں معلوم ہے، ان کے فالوورز بھی موجود ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے تک موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں اپنے معراج کو جو پہنچی ہیں وہ اللہ کے محبوب اور اس کے جو اہل خانہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے ذریعے پہنچی ہیں، اور چونکہ وہ معراج تک پہنچ گئی ہیں پھر اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ پھر اس سے اوپر نہ کوئی جا پائے گا، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، کسی کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پتہ چلا کہ ایک دان شہید ہو گیا، سارے دان شہید کر دیے، اس بنیاد پہ کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا کیسے محبت ہو سکتی ہے اتنی، بالکل صحیح کہا۔ تو اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ کہاں کسی نبی کو جو ہے وہ درختوں نے سجدے کی ہے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی واقع کربلا کی بات ہوگی، جب کبھی اسلام کی بات ہوگی، اسلام بھی معراج ہے مذہبوں کی، اسلام معراج ہے انسانیت کی، اور مذہب کی جو معراج ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ بہت، وہ کہتے ہیں نا کہ سجدے میں سر ہے، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور پھر اس وقت خالق کائنات فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے انسان کی تخلیق کیوں کی، آج دیکھ لو کہ جہاں پہ انبیاء بھی موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کر دیں، فرشتے بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اعظم صاحب، ایک انتہائی تکلیف دہ بات، ہم اکثر اپنے پروگرامز میں کوئی ایسے واقعات آ جاتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، تو بہت ساری چیزوں میں کبھی آپ اور نشاط صاحب کچھ چیزوں کو آپ روک دیتے ہیں کہ فائزہ اس بات کو اس طرح سے نہیں، ہم اس طرح سے کریں گے۔ تاریخ میں ایک چیپٹر یہ بھی لکھا گیا کہ صرف شہادت تک کی بات نہیں رکتی ہے، خیموں کو آگ بھی لگائی جاتی ہے، پھر اس پہ بھی بات مطمئن نہیں ہوتی تو لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑائے جاتے ہیں، پھر لوٹا بھی جاتا ہے، سامان بھی لوٹا جاتا ہے، بچوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ جو آیت تطہیر کے وارث ہیں ان کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہے،
اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بازار حمیدیہ، میں نے شام میں اپنی آنکھوں سے وہ بازار دیکھا کہ جہاں بی بی نے یزید کے دربار کے باہر، تاریخ بتاتی ہے کہ 8 اذانیں کھڑے ہو کے سنی اور اس کے بعد انہیں اس دربار میں لے کر گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے، جنہیں شریکۃ الحسین کہہ کر تاریخ میں مخاطب کیا جاتا ہے، اس کردار پہ اگر بات کی جائے، وہ کردار ہمارے لیے کیا ہے؟ آج کی جو خواتین ہیں ان کے لیے وہ کردار کیا ہے کہ وہ بی بی کہ جن کے سر سے کبھی چادر تک نہ سرکی ہو اور انہیں بغیر چادر کے اتنے بازاروں سے، اتنے راستوں سے گزرنا پڑا، پھر دربار یزید میں کئی دن تک انہیں پہ سر چادر کے رکھا وہاں پر کھڑا کیا گیا، تو ہمارے لیے وہ کیا میسیج ہے؟ دیکھیں، آج یہ تو صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے نا۔ آج حضرت زینب علیہ السلام، ان کو ساری دنیا یاد کرتی ہے، ان کی اس قربانی کو ایک مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا۔ اور جہاں تک یزید کا معاملہ ہے، جب ظلم کی بات آتی ہے، جب لوگوں کو تکلیف دینے کی بات آتی ہے، پھر اسے یزیدیت کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک مثال وہ بھی بن گئی ہے۔ یہ 2 مثالیں ہیں، ایک قربانی کی اور اچھائی کی مثال، ایک ظلم و ستم کی مثال۔ یہ ہے قدرت کا نظام۔ جو بندہ طاقت میں تھا، اس نے اپنی طاقت کے زوم میں اس نے سمجھا شاید وہ بیبیوں کی، ان پاک بیبیوں کی بے حرمتی کر کے شاید وہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنی عزت بنا رہا ہے یا اقتدار لے رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا وہ ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن رہا ہے۔ اور وہ پاک باز بیبیاں دیکھیں نا، ان کی پاک بازی کی آج تک شہادتیں ہیں، آج تک پورا عالم اسلام ان کی شہادتیں دیتا ہے۔ تو یزید کے حق میں کبھی کسی کو بولتے دیکھا آپ نے؟ کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس نے اچھا کیا تھا؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ ظلم کی بدترین مثال یزید قائم کر کے گیا۔ اب اسی سے ہم آگے لیں، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیبیوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ اسی یزیدیت کی پیروکاری کرتے ہیں۔ جو خواتین کا احترام کرتے ہیں، جو خواتین کو عزت دیتے ہیں، وہ ہیں اصل میں جنہوں نے اس مثال کے اوپر عمل کیا ہے، جو آج بھی خواتین کا احترام کر رہے ہیں، خواتین کے سر پہ چادر رکھتے ہیں، چادر کھینچتے نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میرا رخ چینج ہو گیا۔ یہ جب ہماری پولیس، ہمارے سیاستدان، ہمارے یہ لوگ خواتین کے ساتھ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں جو ماضی میں ہم نے دیکھا، تو پھر ہمیں یزیدیت یاد آتی ہے۔ یہ یزیدیت تھی جو کی گئی، کاش یہ نہ کیا جاتا۔ خواتین کی بے حرمتی نہ، کسی بھی دور میں، یہ میں نہیں کہتا کہ ابھی کا، کسی بھی دور میں خواتین کی بے حرمتی نہ کی جاتی۔ اور کیونکہ جب آپ کسی خاتون کی بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس خاتون کی بے حرمتی مطلب آپ سب کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ ایک ماں کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ پوری قوم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کاش ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آئے تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہم ان سے بچ سکیں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی جو ان کی آل اولاد کی قربانی ہے، کاش ہم اسے اپنے مشعل راہ بنا لیں، ہماری ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہ صرف ہماری آسان ہوگی، ہمارے جتنے آگے ملنے والے ہوں گے ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ انسانی کے لیے بہت بڑا میسج ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس کے اندر سبق بھی ہے بہت بڑا، اس کے اندر صبر کی تلقین بھی ہے، اس کے اندر اچھائی کی تلقین بھی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی کس طرح آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور خود بھی اس معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بن کے آپ رہ سکتے ہیں۔ بے شک، اور اللہ کی رضا میں راضی کس طرح سے ہونا ہے اور اللہ کی کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور کہاں پر صبر اختیار کرنا ہے، یہ ہم کربلا سے سیکھتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔
جی ویلکم بیک ناظرین. کربلا جو ہے وہ درس ہے ساری انسانیت کے لیے, اور اگر واقعہ کربلا کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں بہت سے کردار نظر آتے ہیں, جس میں حضرت عباس علمدار نظر آتے ہیں, جناب بی بی سکینہ نظر آتی ہیں, جناب علی اکبر نظر آتے ہیں, جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, کہ جنہیں دیکھ کر مدینہ کے لوگ بار بار دفعہ اس بات کی جستجو کیا کرتے تھے کہ واقعہ دو جہان کی زیارت کر رہے ہیں. جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کربلا کا واقعہ ہے جو نسل در نسل ہم تک منتقل ہو رہا ہے, اور ہم ہر سال محرم میں اس بات کا احتجاج بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور امام علی مقام کو یاد بھی کرتے ہیں, ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. ایک قربانی آج بھی مسلمانوں میں غزہ کے مسلمان دے رہے ہیں, جہاں ہماری بہت سی بہنیں, ہمارے بہت سی ننھے بچے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے, بہت سے کڑیل جوان جو ہیں وہ اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کر چکے, اور آج بھی ظلم و ستم ان پر نہیں رک رہا. اعظم صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں کربلا کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ماں اپنے بیٹے کی قربانی دیتی ہوئی نظر آتی ہے, ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کو رخصت کرتے ہوئے نظر آتی ہے, جسے شاید یتیمہ کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ یتیم کسے کہا جاتا ہے. ایک بہن اپنے بھائی سے رخصت ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک باپ اپنے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا ہے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ امام علی مقام جو ہیں جب وہ جناب علی اکبر کے لاشا پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد انہیں نظر بھی کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کی کمر میں خم بھی آ جاتا ہے, داڑھی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. ایسی ہی مثال آج ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور اس پہ لوگ خاموش ہیں, کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا. فائزہ, غزہ کے اندر اس وقت تک تقریباً 42,000 کے قریب ہمارے مسلمان بہن بھائی اور بچے وہ شہید ہو چکے ہیں, اور اس میں جو زیادہ بڑی تعداد ہے وہ بچوں کی اور خواتین کی ہے. اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ بچے ہیں جن کو اپنے نہ والدین کا پتہ ہے نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہے. جو خواتین ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے خامند, ان کے بیٹے, ان کے بھائی وہ کہاں ہیں. اسی طرح مردوں کا حال ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھنڈر ہیں اس وقت, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے اندر آج بھی ایک جذبہ ہے, وہ ہے جہاد کا, اسلام کا, اور وہ اس کے تحت وہاں پہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں. اور اس میں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام اس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا عالم اسلام کا, وہ کردار ہمیں نظر نہیں آیا. بالخصوص مڈل ایسٹ کا جو کردار بنتا تھا وہ نہیں نظر آیا. باقی اسلامی ممالک کا جس طرح اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہمیں نظر آیا. یزیدیت کی ایک بدترین مثال ہمیں وہاں پہ نظر آئی, جو اسرائیل نے وہاں پہ ظلم و ستم کیا, اور دو دنیا کی طاقتور ریاستیں تھیں جس میں امریکہ, برطانیہ اور بہت ساری, وہ تمام اسرائیل یہودیوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آئی. دیکھیں, یہ حالیہ تاریخ کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ایک جینوسائیڈ کی اگزامپل ہے جس میں نسل کشی کی گئی. بچوں کو, چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ مدرسوں میں بیٹھے تھے, ان کے اوپر بمباری کی گئی. ابھی حالیہ جو واقعہ دیکھا وہ ایک مدرسے کے اندر, وہاں پہ اسکول اور مدرسہ مکس, اس کے اندر بچے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے اوپر بمباری کی گئی, اور وہاں پہ وہ بچے بھی شہید ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 500 کے قریب اس کیمپ کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں. مجال ہے دنیا بولی ہو, ساری دنیا کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, لیکن یہ بالکل پھر ہمیں واقعہ کربلا اس لیے یاد آتا ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے کربلا میں گئے تھے, اپنے چند رفقا کو لے کے گئے تھے, جبکہ دوسری جانب فوجیں تھیں بڑی بڑی. یہ بالکل اسی طرح ہمیں نظر آ رہی ہے. نہتے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے کچھ چیز ہے, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی نوالا ہے, لیکن وہ دنیا کے جدید ترین اسلحے سے لیس ایک دشمن کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اور عالم اسلام اس کا تماشا دیکھ رہی ہے. کاش ہم نے ان کا ساتھ دیا ہوتا, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. اہل یہود کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ ہمارے معصوم بہن بھائیوں کو اس طرح وہاں پہ قتل عام کیا جاتا, ان کی نسل کشی کی کوشش کی جاتی. اچھا, یہ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے, کشمیر ہمارے ساتھ, کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر کے اندر بھارت نے جو ظلم و ستم کیا تھا ہم اس کو بھی نہیں بھول سکتے.
भारत ने भी वहाँ पे नस्ल कुशी की कोशिश की, भारत ने वहाँ पे हमारे नौजवानों को चुन चुन के वहाँ पे मारा, हमारी ख़वातीन बहनों की माओं की वहाँ पे उनकी बेहुरमती की गई, उनकी चादरें उनके सरों से छीनी गई। उस वक्त दुनिया पूरी जो है ना खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि इस वक्त जो एक मादियत आ चुकी है दुनिया में, कोई इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहा, सिर्फ अपने अपने मुफादात मद्देनज़र हैं, चाहे वो रियासतें हों चाहे वो अफराद हों, तमाम लोग मुफादात को देखते हुए अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये एक अफसोसनाक पहलू है। और अभी भी देखें अहले इस्लाम के पास तो इतनी बड़ी अहले इस्लाम की मिरास बहुत बड़ी है। अगर अहले इस्लाम एक पेज पे इकट्ठे हो जाए तो मैं नहीं समझता कि ये दुनिया के ये वाले लोग ऐसी जो अक़वाम है, यहूदियत हो या हिंदुइज़्म हो, वो अहले इस्लाम का मुकाबला कर पाएँ। दुरुस्त फरमाया। अहले इस्लाम का जो इनके देखें इनके पीछे इनकी जो वो कहते हैं कि लेगेसी जो इनकी है, जो तरबियत है इनकी या जो तालीमात है इनकी, उनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो सिर्फ उसको फॉलो कर ले तो दुनिया इनके सामने ठहर नहीं सकती। बिल्कुल। नौशाद साहब, हम जैसे करबला की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने एक ऐसा आलम भी देखा कि जहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल है, सब्र है और मालूम है कि ये अल्लाह का एक इम्तिहान है। अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ का जो लश्कर है वहाँ पर ये सदाएं थी कि जल्दी जल्दी हुसैन को शहीद करो क्योंकि वक्त असर जो है वो क़ज़ा हुआ चाहता है, हमने नमाज भी पढ़नी है। आज गज़ा के अंदर भी बहुत से मुसलमान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं। हम किस हैसियत से ख़ुद को मुसलमान कहलवाते हैं? हम किस हैसियत से अल्लाह की बारगाह में सर अपना सजदे में रखते हैं? या किस हैसियत से हम लोगों ने कुर्बानी की ईद पे कुर्बानी सेलिब्रेट कर ली? हमने किस हैसियत से अपने बच्चों को हम खाना खिलाते हुए, क्या वो एक नवाला खिलाते हुए हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता होगा कि न जाने कितने बच्चे इस एक नवाले के मुंतज़िर होंगे, जो अपने माँओं की तरफ देखते होंगे बिलक बिलक करके, शायद कोई एक नवाला हमारी माँ हमारे मुँह में भी डाले, या कोई बच्चे अपनी माँओं के मुंतज़िर होंगे। देखिए, जो पहली बात आपने की है कि उस साइड पर भी नमाज की बात की जा रही थी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। ये जो तफरीक और नफाक है ये आपको आज भी नज़र आता है, मुसलमानों में नज़र आता है, जिसकी तरफ चॉइस साहब इशारा कर रहे थे। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, इस पे बात करेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ एक फ़र्क जो है ना, एक बड़ा फ़र्क है वाज़े, वो ये है कि जो इसराइल है वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। उस वक्त जब इमाम हुसैन ने कुर्बानी की मिसाल कायम की तो उस वक्त भी काबे का तहफ़्फ़ुज़ मकसद था। आज फ़लस्तीनी जो हैं वो क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन पर ये जो उस्ताद पड़ी है बरसों से है, दिहाइयों से, वो दिहाइयों से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और दुनिया को एक सबक दे रहे हैं। फायजा, उस वक्त का सबक भी यही था, आज का सबक भी यही है। ताकत जीत में नहीं बदल सकती, सिर्फ ताकत के बलबूते पे आप जीत नहीं सकते। हो सकता है कि वक्ती तौर पर ऐसा आपको लगे कि आप जीत गए हैं या जीत सके हैं, लेकिन एक्चुअली आप जीत कर भी हार जाते हैं, और जो हारने वाला है वो हार कर भी जीत जाता है। ये हमें करबला से सबक दिया गया था। न ताकत के आगे सर झुका था, न आज फ़लस्तीनी ताकत के आगे सर झुकाने को तैयार हैं। मुझे पता है, क्या उनको नहीं मालूम था कि ये इसराइल की जो मटेरियलिस्टिकली आप देखें तो क्या ताकत है, लेकिन उस ताकत के सामने वो जिसकी तरफ चॉइस साहब ने इशारा किया था कि जो ईमान की ताकत है वो बहुत बड़ी है। बदकिस्मती से उस ईमान की ताकत के साथ जो हमारा नफाक और हमारा तफर्रका है, अगर वो ना होता, अहले इस्लाम वाक़ियतन एक जिस्म की मानंद होते कि जिसके एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती तो दूसरा हिस्सा महसूस करता, तो यकीनन आज हालात
شاید بہت مختلف ہوتے. شاید آج کسی کو نہ کشمیر پر یہ ظلم و بربریت کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ گنجائش مل سکتی، نہ فلسطین پر مل سکتی. لیکن بدقسمتی سے کیا کسی کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں، انہیں ٹھہرائیں یا اپنے آپ کو ٹھہرائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ معروضی حالات ہمارے یہی ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اب آپ جو دوسرا پہلو آپ نے جس کا ذکر کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہی طرح کے حالات کے پیش نظر آپ کے پاس آپ کو مختلف طرح کے درجے دیے کہ آپ نفرت کے بھی درجے ہیں، آپ روکنے کے بھی درجے ہیں. آپ کی استطاعت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، طاقت سے روکیں. آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جو طریقہ ہے اس کے ذریعے روکیں. اگر آپ طاقت کے ذریعے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے روکیں. اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ ان سے زیادہ حکمت تو نہیں ہے کسی کے پاس. سو بیسیکلی ہمارا یہ فرض ہے، ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں. میرے لیے میرے الفاظ ہمیشہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی فلسطین کے، کیونکہ میں جب وہاں پہ ایکچولی میں جب بھی فلسطین پہ ہوتا ظلم دیکھتا ہوں تو ایکچولی مجھے کربلا یاد آتا ہے. اور جب کربلا یاد آتا ہے تب مجھے اپنے ارد گرد کے فیملی یاد آتی ہے، میرے بچے یاد آتے ہیں، میری مائیں بہنیں یاد آتی ہیں، میرے دوست احباب، وہ لوگ جو میرے سے لائل ہیں. مطلب کربلا پہ ایک بات کرنا، کربلا کے بارے میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. کم از کم میرے جیسے شخص کے لیے تو اس کو برداشت کرنا یا اس پہ بات کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں تھوڑا حساس ہے، بس جو بھی کہہ لیجئے. لیکن میرے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ جو آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم شکر ادا کر رہے ہیں، آپ نے بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ عاشورہ محرم جو ہے وہ خیر خیریت سے گزر گیا. لیکن کیا آج ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ شکر ادا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ہم کس نہج کو پہنچ چکے ہیں، ہم کس حالات کو پہنچ چکے ہیں، ہم تفرقے کی کون سی شکل تک پہنچ چکے ہیں جس کے اندر ہم ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں؟ کیوں؟ کیسے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پورے کے پوری مسلم امہ ایک امت کی شکل میں، ایک جسم کی شکل میں لوگوں دشمن کے سامنے، غیر مذہب جو ہیں ان کے سامنے، دیگر مذاہب کے سامنے، جو کوئی ظالم ہے اس کے سامنے یہ ایک جسم کی مانند کھڑی ہوتی ہے، ایک طاقت کی مانند کھڑی ہوتی ہے، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کو، دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جس طرح ایک زمانے میں اسلام کا جب عروج آیا تو اسلام نے کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، جوگ در جوگ مسلمان ہوئے. ان کی شرافت، ان کی نیک نیتی، ان کا کریکٹر، کردار مسلمانوں کا دیکھ کے ہوئے. سو پھر بھی بہرطار لیگیسی موجود ہے، جینز موجود ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہمیں صرف اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف اس کے لیے ایک حوصلہ پیدا کر کے اپنے آپ کو اپنی ذات سے نکل کر اس امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی شروع کر دیں تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کچھ عرصے کی بات ہے جب سب جو ہیں وہ پھر یکجان دو قالب ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. امت جو ہے وہ اس امت مسلمہ کی شکل اختیار کر سکتی، امہ کی شکل اختیار کرتی، جس کا خواب ہمارے نبی نے دیکھا، جس کے لیے وہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور ہمیں دیا. ٹھیک ہو گیا. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. یہاں وقت کا چلتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید ایشوز کو پروگرام حصہ بناتے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں آج کے تناظر میں کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، درس کربلا کیا ہے. اور اگر ہم ابھی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پولیٹیکلی اگر سچویشن بن چکی ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی صورتحال اگر خراب جو ہو چکی ہوئی ہے، اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اعظم صاحب اگر ہم سلوشنز کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہمارے رول ماڈلز ہمارے پاس آقائے دو جہان موجود ہیں، خلفائے راشدین کا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر بات کی جائے تو آج سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معیشت کے حالات بھی خراب ہیں. سلوشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ فائزہ، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور خلافت کی مثال دوں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب خلیفہ تھے, آپ رات کو گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنے کندھے کے اوپر اناج کی بوریاں اٹھائیں اور ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچائی. یہ تھی خلفۂ راشدین کی مثال. جی. اب جو بجٹ بنتے تھے یہ حالیہ, یہ پچھلے 1-2 بجٹ چھوڑ کے اس کے ہم تھوڑا پیچھے جائیں. جب حکومتیں بجٹ بنایا کرتی تھی تو تمام جتنے طبقہ فکر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پری بجٹ ان کی سجیشنز لی جاتی تھی, ان سے رائے لی جاتی تھی کہ بجٹ کے اندر کس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. مثلا صنعت کاروں کے ساتھ علیحدہ ایک نشست ہوتی تھی حکومتی لوگوں کی, تاجروں کے ساتھ علیحدہ ہوتی تھی, نوکری پیشہ لوگوں کے ساتھ علیحدہ ہوتی تھی. اسی طرح کی نشست ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر سجیشنز آتی تھی. ان سجیشنز کو لے کے پھر پارلیمنٹیرینز کی جو سجیشنز ہیں وہ علیحدہ, ان کو لے کے لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھ کے ایک بجٹ تشکیل دیا جاتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب بجٹ آتا تھا تو ساری جو پوری پاکستانی قوم ہے وہ آپ کو ٹی ویوں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی. لوگ پورا بجٹ سنتے تھے اور پھر اس بجٹ کے مطابق ان کو پتہ تھا کہ اس سال کے اندر ہم نے کس طرح اپنا پورا بجٹ بنانا ہے اور زندگی گزارنی ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب ہر روز ایک نیا بجٹ آتا ہے. ایک سالانہ بجٹ آیا, اس کے بعد ہر روز ایک نیا بجٹ آ رہا ہے. جس دن یہ بجٹ آیا تھا ہمارا سالانہ, اس کے بعد آج کے دن تک آپ دیکھیں کتنے بجٹ آ چکے ہیں. کبھی بجلی کی مہنگائی آ گئی, کبھی گندم پھر مہنگی ہو گئی ہے, کبھی دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, کبھی گیس مہنگی ہو گئی ہے, آج پیٹرول مہنگا ہو گیا. یہ جو روزانہ کے بجٹ ہیں نا, انہوں نے اس قوم کا جینا حرام کر دیا. دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مقصد تو یہ ہے کہ ریونیو اکٹھا کرنا, نظام چلانا اس ریاست کا. اس نظام کو چلانے کے لیے ایک ٹارگٹ ہے حکومت کو. میں مثال دیتا ہوں, فار ایگزامپل 10,000 ارب چاہیے حکومت کو. حکومت ڈنڈے کے ساتھ جو 10,000 ارب اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیوں نہیں حکومت نے کوشش کی کہ اس قوم کو اعتماد میں لے, تمام طبقہ فکر کو اعتماد میں لے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے اس طبقے کے اوپر ہمیں اتنا ٹیکس جو لگائیں تو ہمیں اتنا ریونیو ملتا ہے, تنخواہ دار پہ اتنا لگائیں تو اتنا ملتا ہے, چھوٹے دکاندار سے اتنا کلیکٹ کریں اتنا ملتا ہے. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اعتماد میں لے کے حکومت کو ریونیو اکٹھا کرتی, حکومت نے ڈنڈے کے سر پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی آج آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں. چاہے کوئی صنعت کار ہے, چاہے کوئی غریب آدمی ہے, پریشانی ہر بندے کو ہے. اور جو نچلا طبقہ تھا وہ تو پس کے رہ گیا. اب اس میں سے نکلنا کیسے؟ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر IMF کا دباؤ ہے, IMF نے یہ کہہ دیا, IMF نے وہ کہہ دیا. اچھا اب یہ والی جو بات ہے نا, اس کو کوئی بھی بندہ اس بات کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ تمام شرائط IMF کی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. IMF نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھ دیا کہ اتنا آپ کا محصولات ہونے چاہیے کیونکہ اس میں سے اتنے ہمیں ریسیویبلز ہیں. وہ ایک ٹارگٹ ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے, اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ بجائے یہ کہ نچلے طبقے کو آپ دباتے چلے جاتے, آپ نچلے طبقے کو تھوڑا سا سہولتیں دیتے, ان کو کم از کم اس قابل چھوڑتے کہ روزگار بھی یہاں پہ چلتا اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو ریونیو دیتے. اب ہوا کیا ہے, ہمارا جب انرجی مہنگی کی گئی ہے, انرجی مہنگی کرنے سے ہمارے جو انڈسٹری تھی وہ بند ہونی شروع ہو گئی. ہماری ایگریکلچر کے اوپر اس کے منفی اثرات آنے شروع ہو گئے, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے, نہ ٹیوب ویل آپ کو وارہ کھا رہا ہے, نہ کاروبار جو صنعت کار ہے اس کو اس صنعت کے لیے بجلی کی قیمت وارہ کھا رہی ہے کہ وہ صنعت چلا سکے. اس سے بہتر ہے وہ کہتا ہے بند کر دیں, بجائے اس کے کہ ماہانہ کروڑوں روپے کے میں نقصان کروں, لہٰذا میری یہ صنعت بند پڑی رہے گی تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا. اس سے کیا ہوا, ہزاروں لوگ ایک ایک انڈسٹری کے ساتھ جو وابستہ وہ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. اس بے روزگاری کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے, جس طرح انہوں نے ابھی تھوڑا سا وہ چھوٹ دی ہے انڈسٹریل یونٹ کی, لیکن اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا. یہ جو سیلف جنریشن ہے اس پہ شفٹ کرنا پڑے گا. اگر IPPs آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک کمزوری ہے. IPPs کو کنٹرول کریں, اپنے معاہدے ریویو کریں. جو اربوں خربوں روپے IPPs آپ سے لے چکے ہیں, کم از کم وہ آئندہ کے لیے جو وہ لیکیج ہے اس کو بند کریں. اور انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کو آپ بجائے اس کے
کہ وہ اپنی انڈسٹری بند کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کریں، آپ اس کو سیلف جنریشن میں سپورٹ دے دیں. آپ اس کو چاہے سولر کی دیں، چاہے کسی بھی کول کی دیں، کیسی بھی آپ اس کو چھوٹ دیتے ہیں، آپ اس کو اس میں سپورٹ کریں. جب وہ سیلف جنریشن پہ جائے گا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا مہنگی انرجی والا، کیونکہ خود پروڈیوس کرے گا اور خود پروڈکشن کرے گا. اسی طرح جو لوگ گھروں کے اوپر اپنے سولر لگا رہے ہیں، دیکھیں اس میں تو حکومت کی سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے، لوگ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. جو گھروں میں لگا رہے ہیں، جس طرح ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ ہم 500 یونٹ والے تک کا جو ہے نا وہ دیں گے، اس کو تھوڑا اور اس میں سپورٹ دے حکومت. اور جب آئی پی پیز آپ سے ڈیمانڈ کریں جو بنا ہی نہیں رہے بجلی، آپ اس کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے دینے بند کریں، ریویو کریں ان کے ساتھ اپنے معاہدے. نشاط صاحب، اگر ہم چلتے ہیں سولوشنز کی طرف پر، پوائنٹ سکورنگ کو سائڈ پہ رکھا جائے کہ ہم نے پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کیا کرنا ہے یا ہمارا پولیٹیکلی ہدف کیا ہو سکتا ہے، ہماری تمام سیاسی جماعتیں، ہم سلوشن کیا نکال سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو عدم استحکام آ چکا ہوا ہے، چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، ان تمام تر چیزوں کو ہم نے آج کے اس پروگرام میں اگر ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں تو ایک طرف پہ درس کربلا ہے، ایک طرف پہ نہج البلاغہ ہے، ایک طرف پہ مالک اشتر کو لکھے جانے والا خط ہے کہ گڈ گورننس کس طرح سے کرنی ہے. تو ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو آپ آج عاشورہ کے پرسپیکٹیو میں درس کربلا کی بات کریں گی، اسلام کی بات کریں گی، مسلمان کی بات کریں گی، تو میرا جتنا ناقص علم ہے یا میں جتنا پڑھ سمجھ پایا ہوں، اسلام کردار کے گرد گھومتا ہے. کردار، صرف کردار. یہ ایک چیز ہے، اگر یہ مسلمان میں ہو بہت خوب تو وہی اس کی پہچان ہے. بالکل نہ ہو تو وہ نمازیں پڑھ لے، جو بھی کر لے وہ کر لے گا. اور معاشرے جن کی بات اب چوئی صاحب، یہ جو ان مشکلات، ان حالات، یہ جو ہمارے ہاں سیاسی جو ہم نے پیدا کر دی ہے، اقربا پروری، جسے کہتے ہیں انتقام، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارے مسائل ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان کا کردار ختم ہو گیا. ایک وقت تھا لوگ کردار کی حفاظت کرتے تھے اور اس حفاظت کرنے کے لیے ہر چیز تیاگ دیتے تھے، ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. اب ہم نے ہر چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور اگر ہم نے کچھ ختم کیا اسلام میں مسلمانوں نے تو کردار ہے. اگر آج مسلمان کا کردار ہو جو اس کے دین نے، اس کے رسول نے اور اس کے اہل بیت نے اس کو سکھایا سمجھایا، تو پھر آپ کی یہ مشکلات کبھی بھی کسی صورت رہ نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ بابو ہیں، یہ آپ کے ہی معاشرے کا حصہ ہے، یہ میرا اور آپ کا حصہ ہے. یہ ہم میں سے نکل کر سامنے آتے ہیں. لوگ میڈیا کو بہت برا بلا کہتے ہیں، میں عموماً لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں، میڈیا کو برا بلا کہنے سے آپ اچھے نہیں بن سکتے. میڈیا آئینہ ہے. بالکل. ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈیا آئینہ ہے. جب بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو اپنی شکل بری لگتی ہے تو آپ شیشے کو گالی دینے سے کیا ملے گا، یا شیشے کو برا کہنے سے شیشہ برا تو نہیں ہو جائے گا. تو میڈیا آپ کا آئینہ ہے، اور آئینے کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایکچولی وہی آپ کی کمی کوتاہی ہیں. میڈیا کا کام بھی یہی ہے، میڈیا کام کرتا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کسی جگہ سے تھوڑا سا شیشے کی وہ ذرا اچھا عکس نہیں آتا ہوگا، کسی طرح دھندلا ہوگا، کسی جگہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن ہے یہ سارا کچھ عکس ہی. دھندلا بھی ہے تو اسی لیے ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہ چیزیں موجود ہیں یا وہ دھندلاہٹ موجود ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے، پاکستان اسلامی جو ریاست کے طور پر، پاک فوج، پاکستانی فوج کے طور پر آپ کے پاس اسلام کا علم ہے، آپ کے پاس اسلام کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس آپ اسلامی ایٹمی طاقت ہیں. ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے ہاں ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار بنانا پڑے گا. جب تک ہم کردار اپنا ترتیب نہیں دیں گے، ہم اپنے کردار کو بہتر نہیں کریں گے، نہ ہمارے حکمران ٹھیک ہوں گے، نہ ہم پر حکومت کرنے والے دیگر ارباب اختیار جو ہیں نہ وہ ٹھیک ہوں گے. جس دن ہمارا کردار ٹھیک ہوگا
اس دن یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا. اور اگر ہم یہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے تو آپ اس کردار کو لے کر مثال بن سکتے ہیں پوری اس مسلم امہ کے لیے. یہ انفرادی طور پہ کام شروع ہوگا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات. دیکھیں میں عموماً کہا کرتا ہوں خمینی انقلاب لے کے یہ نہیں آیا تو مجھے سوچ نہیں رہا تھا کہ چودھری صاحب کر لے فلاں کر لے فلاں کر لے. جب آپ پہل نہیں کرتے, آپ پہلا قطرہ بنتے نہیں ہیں تو پھر قطرے اکٹھے ہوتے نہیں. جب آپ پہلا قطرہ بن جاتے ہیں تو بارش خود بخود ہوتی ہے. وہ پہلا قطرہ کیسے بنے گا؟ یہی تو پرابلم ہے. یہی تو پہلا قطرہ بننا ہے آپ نے. ہم میں سے کوئی بھی جو پہلا قطرہ ہے جس دن وہ بن جائے گا, جس دن وہ چل پڑے گا تو بارش اس کے ساتھ ہوگی, برس جائے گی. اصل معاملہ یہ ہے ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جس دن ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کریں گے, معاشرے کا ہر فرد بہتر کرنا شروع کرے گا, معاشرہ خود بخود تشکیل پانا شروع کر دے گا. آپ کی جو سوسائٹی کی لیئرز میں خرابیاں آ گئیں, آپ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا جن چیزوں کے معاملے میں لگ گئے, آپ نے کردار کی حفاظت چھوڑ کر جو یہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو مٹیریلسٹک سی چیزیں ہیں یا جو اس کے اندر ہم بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس حال کو پہنچا لیا. یہ جتنی پرابلم, جتنی مسائل, جتنی پریشانیاں, چاہے IMF ہے, چاہے ہمارے حکمرانوں کی لڑائیاں ہیں, ہماری سیاسی تقسیم ہے, ہمارا سیاسی انتشار ہے, یہ جھوٹ بولنے والا, یہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے, یہ سارے کا سارا اسی لیے ہے کہ ہمارا بطور قوم اور بطور فرد ہم اپنا کردار بھول چکے ہیں. ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داری بھول چکے ہیں. ہم بطور پاکستانی اپنی ذمہ داری بھول چکے ہیں. چونکہ ہم یہ ذمہ داریاں بھول چکے, ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں اپنے کردار کی حفاظت کیسے کرنی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے اب ان حالات اور ان معاملات کے اندر ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے بہت خوب کہا کہ انفرادی طور کے اوپر جب تک ہم لوگ خود یہ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے نا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے یا ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, تو یہ چیزیں کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی ہیں. سر وقت بہت مختصر ہے, میں چاہوں گی کلوزنگ سے پہلے اگر آپ اسے کنکلوڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آج کے اس پروگرام کو؟ فائزہ, میں سمجھتا ہوں کہ انصاف, جو معاشرے ترقی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جن کے اندر انصاف ہوتا ہے. جب تک ہمارے معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, ہم صرف ترقی کی باتیں کر سکیں گے, عملی طور پر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, آپ نے صحیح کہا ہے. اور وہی بات چودھری صاحب والی آ جاتی ہے کہ جب انصاف بھی چاہیے یا ہم اصلاح بھی چاہتے ہیں تو پھر انفرادی طور کے اوپر ہم سب لوگوں کو پہلے اپنی تربیت خود کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.